बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं बेबस सी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब मैंने अभी पैदा होने वाले अपने छोटे से बच्चे को अपने पैरों से चलते हुए बाहर जाते हुए देखा। मैं उसे रोकना चाहती थी कि वो इतना छोटा सा है, उसे कोई नुकसान हो जाएगा, वो बाहर मत जाए। लेकिन मैं तो बिल्कुल बेबसी से बिस्तर पर एक पैरालाइज्ड मरीज की हैसियत से माजूर हालत में पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बहे जा रहे थे। तभी वो नकाबपोश नर्स मेरे करीब आई। मैंने उसके हाथ में वो मोटी सुई वाला इंजेक्शन देख लिया था। उसने बड़े पुरस्रार अंदाज में मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। मैं हाथ उठाकर उसे धक्का देना चाहती थी। उसे कहना चाहती थी कि वो मेरे बच्चे को लेकर आए जो अभी अभी बाहर गया है। लेकिन जब से इस अस्पताल में आई थी, हर बात ही अनोखी हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उस खौफनाक आंखों वाली नर्स ने मोटा इंजेक्शन जैसे ही मेरे बाजू में लगाया तो मैं दर्द की शिद्दत से बुरी तरह चीखने लगी। पसीना पसीना वजूद लिए जैसे ही मैंने आंखें खोली तो ये देखकर जान में जान आई कि ये सिर्फ एक ख्वाब था, वो भी इस कदर डरावना। मैंने अपने आसपास देखा, मेरे बराबर में तो और भी लड़कियां इस अस्पताल में मौजूद थीं, जबकि मेरा बच्चा तो अभी भी मेरे वजूद के अंदर ही था, क्योंकि मैं पिछले 9 माह से हामिला थी। अब वो वक्त आ गया था जब मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती, इस अस्पताल में दाखिल होने के साथ ही मुसलसल मुझे अजीबो-गरीब खौफनाक ख्वाब आना शुरू हो गए थे। ऐसे लगता जैसे इस अस्पताल में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तभी मैंने अपनी तसल्ली के लिए अपने पेट पर हाथ फेर कर देखा। अभी भी सांस लेता एक नन्हा वजूद मेरे पेट के अंदर ही था। मेरे बराबर में भी एक हामिला लड़की थी जो अनकरीब बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि अभी हमें इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए 12 घंटे और इंतज़ार करना होगा। ये अस्पताल का लेबर रूम कम और भूत बंगला ज़्यादा लग रहा था। इतना खौफनाक सन्नाटा और अजीब सी गंदगी से अटा ये अस्पताल। अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी यहाँ पर ना आती, लेकिन आज मैं जिन हालात से गुजर रही थी उन्हीं से मजबूर होकर तो मैं यहाँ आई थी। फिर मैंने अपने दिल से डर निकालने के लिए बराबर वाली लड़की से बातें करना शुरू कर दी। उसका बेड मुझसे चंद कदम के फासले पर ही था। उस मासूम लड़की की तो हालत मुझसे भी ज़्यादा बुरी थी। वो मुसलसल रात भर से कराहे जा रही थी। अभी भी उसके दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आई थी। मैंने देखा, लेबर रूम की सफाई करने वाली काले रंग के कपड़ों में मलबूस, चेहरा अपने दुपट्टे से ढांपे वो औरत अजीबो गरीब नज़रों से हम तीनों को देख रही थी। तभी दर्द से कराहने वाली लड़की उसे कहने लगी, मासी जाओ डॉक्टरनी को तो बुला कर लाओ, मेरा बहुत बुरा हाल है। वो मासी गोल गोल आंखें घुमाते हुए कहने लगी, अभी तो कोई भी डॉक्टरनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है, सब रात के 12 बजे के बाद ही अस्पताल में आते हैं। मैंने हमदर्दी से उस दर्द में मुब्तला लड़की को देखा। किस कदर जालिम अस्पताल वाले हैं, जिन्होंने एक बार भी आकर हम तीनों मरीजाओं को देखा तक नहीं था। ऊपर से नर्स बार बार आकर न जाने कौन सी दवाई हमारे मुंह में डाले जा रही थी। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, परेशान मत हो, बस अभी रात होते ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स आ जाएंगे, तब तक थोड़े दर्द बर्दाश्त करो। मुसलसल बातें करते उसे तसल्ली देते मैं खुद भी अपनी इस हालत के बारे में सोचकर परेशान थी। काश वो वक्त मुझ पर कभी ना आता जब मैंने अकेले ही इस अस्पताल का रुख किया था। माजी की कई तल्ख यादें मेरे जहन में चलने लगी। मेरा नाम मेहरुन्निसा है। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। जब अब्बा बीमार रहने लगे तो मैंने अपने घर का सहारा बनने का सोचा। मुझसे 4 छोटे बहन भाई थे, जबकि मैं सबसे बड़ी थी। मैंने अभी अभी इंटर का इम्तिहान पास किया था। मैं नौकरी की तलाश में सुबह घर से निकलती तो शाम में ही लौटती थी। अम्मा अब्बा का ख्याल रखती, वो घर में ही रहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं ताकि अब्बा को घर के हवाले से ज़्यादा परेशानी ना हो। वैसे भी वो अपनी बीमारी की वजह से बिल्कुल ही मायूस होकर रह गए थे। फिर 1 महीने की खारी के बाद आखिरकार मुझे एक दफ्तर में नौकरी मिल गई। वहाँ का बॉस एक अच्छा आदमी था। जब उसने मेरे हालात के बारे में जाना तो मेरी तनख्वाह में थोड़ा इजाफा भी कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहरबानियाँ मुझ पर बढ़ने लगी। फिर कुछ अरसे बाद ही मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वो मुझे पसंद करता है। एक दिन ऑफिस में मुझे अकेला पाकर उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैं हैरान परेशान सी उस आदमी की शक्ल देखे जा रही थी।
जो उम्र में तो मुझसे 10 साल बड़ा था, लेकिन था बहुत मेहरबान और नेक फितरत तबीयत का मालिक। इसलिए वो भी मुझे अच्छा लगने लगा था और मैंने उसे शादी के लिए हाँ कह दी। मैं तो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा कि अगर उस अमीर आदमी से शादी कर ली तो अम्मा अब्बा की भी कुछ मदद कर सकती हूँ, वरना हालात सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे। यूं सादगी से 4 आदमियों की मौजूदगी में मेरा उस आदमी से निकाह हो गया। अब मैं उसकी बीवी बनकर उसके घर आ गई थी। अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था जब अचानक ही एक औरत चीखती चिल्लाती हुई उस घर में दाखिल हुई थी। मैं सहमी हुई उसे देखे जा रही थी जब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वो मेरे शौहर की पहली बीवी है। उसने मुझसे झूठ बोलकर मेरे साथ निकाह किया था। तभी उस औरत ने आग बगूला नज़रों से मुझे देखा और बाजू से पकड़कर घसीटती हुई बाहर निकालने लगी। लेकिन दरमियान में मेरा शौहर आ गया और उस औरत से कहने लगा कि अब इससे मैंने निकाह कर लिया है, इसलिए ये कहीं नहीं जाएगी। वैसे भी तुम्हें कौन सा मेरी इज्जत और मेरे मर्तबे का कुछ ख्याल है? आए दिन मेरी मर्जी के बगैर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाती हो। अब मेरी दूसरी बीवी मेरे साथ इसी घर में रहेगी। उस दिन मैं रात भर अपने तकिए पर लेटकर रोती रही। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने जज्बात में आकर बहुत बड़ा कदम उठा लिया। अब इस घर में मैं अपने शौहर की दूसरी बीवी की हैसियत से रहने लगी, लेकिन उसकी पहली बीवी ने मेरा जीना हराम कर दिया। वो हर वक्त मुझे ये ताना देती रहती कि मैंने पैसों वाले आदमी को फंसाकर दौलत के लालच में उससे शादी कर ली। अब मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। एक दिन शौहर को बताया तो वो मुझे डॉक्टरनी के पास ले गया। तब उस पर यह खुशगवार इंकशाफ हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा शौहर भी ये सुनकर बहुत खुश था, लेकिन उसने मुझे सख्ती से ताकीद की कि अभी ये बात किसी को भी नहीं बतानी है, क्योंकि उसे अपनी पहली बीवी से खतरा है कि कहीं वो तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह डर गई। ये खुशी की खबर मैं अपने अम्मा अब्बा को भी सुनाने गई थी। मेरा शौहर चुपके से हर महीने एक अच्छी खासी रकम उनके घर भिजवा देता था। यूं उनके घर का निज़ाम भी अच्छे से चल रहा था। मैं खुश थी कि वो एक मेहरबान शख्स है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा, लेकिन आखिरकार एक दिन उसकी पहली बीवी को पता चल गया कि मैं अनकरीब एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तब से तो वो मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। लेकिन मेरे शौहर ने भी सख्ती से कहा कि अगर उसने मुझे किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो वो उसे तलाक देकर फारिग कर देगा। यूं अब वो कुछ दबी दबी सी रहने लगी थी। लेकिन बुरा हो मेरी किस्मत का, जब मेरे शौहर को काम के सिलसिले में अचानक एक दूसरे मुल्क जाना पड़ गया। मैं उसे रोते हुए कहने लगी कि मैं हरगिज़ इस घर में नहीं रहूँगी, मैं अपने अम्मा अब्बा के पास जा रही हूँ। लेकिन वो कहने लगा कि सिर्फ 1 हफ्ते की तो बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तभी उसकी पहली बीवी अंदर आई और कहने लगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। मैं उसका बदलता हुआ रूप देखकर खौफजदा थी। फिर जैसे ही मेरा शौहर दूसरे मुल्क चला गया तो उसकी असलियत मेरे सामने आई। अब वो कहने लगी कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को मार डालूंगी, क्योंकि तुमने मेरा घर बर्बाद किया है। अब वो नए नए हरबे आजमाने लगी। मुझे तो घर से बाहर जाने भी नहीं देती थी। सारी मुलाजमाएं जो घर में काम काज करती थीं वो भी उसके साथ मिल गईं। एक रात मैं सोई पड़ी थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो एक पुरानी वफादार बूढ़ी मुलाजमा थी जो घबराती हुई मेरे पास आकर कहने लगी कि मालकन ने आपके खिलाफ साजिश की है। वो आज रात आपको ज़बरदस्ती कोई जहरीली चीज़ खिलाने वाली है, इसलिए आप यहाँ से भाग जाएं। मेरा पूरा वजूद खौफ से थर थर कांपने लगा। मुझे समझ ही ना आई कि मैं क्या करूं। फिर उस बूढ़ी मुलाजमा के कहने पर ही मैं चुपके से इस बंगले से भागकर पिछली तरफ बने हुए इस घने जंगल में आ गई थी। लेकिन अचानक ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, क्योंकि डिलीवरी में अभी सिर्फ 3-4 दिन ही बाकी थे। ऐसे में चलना भी मुझसे दुश्वार हो गया। अभी मैं दर्द से बेहाल एक दरख्त के नीचे ही बैठी थी जब दूर से मुझे एक बुढ़िया नज़र आई। उसने हाथ में एक पोटली पकड़ रखी थी। मेरी हालत देखकर कहने लगी, अरे बेटा, तुम तो उस दर्द में मुब्तला हो जो बच्चे का होता है। तुम अनकरीब एक बच्चे को जन्म देने वाली हो, इसलिए फ़ौरन हस्पताल चली जाओ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मा, मुझे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं मालूम और अस्पताल कहाँ पर है। तभी उसने मेरा हाथ थामा और कहने लगी, अच्छा आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। अब मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उसके साथ साथ चल रही थी। फिर उसने मुझे एक इमारत के सामने छोड़ा और कहने लगी, ये देखो,
یہ ہسپتال ہے، اس میں لیبر روم بھی ہے جہاں ہر روز کئی عورتیں بچے جنم دیتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلتی بنی اور میں بھی درد کی شدت سے بے حال اندر آ گئی تھی۔ کوریڈور تو بالکل خالی پڑا تھا، ہاں لیکن ایک ماسی جو ہسپتال کی صفائی کر رہی تھی، دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپے اس نے اپنی سفید آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ایک کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا ایک دروازے پر بڑے بڑے الفاظ میں لیبر روم لکھا ہوا تھا۔ یقیناً یہی وہ کمرہ تھا جہاں پر عورتیں بچے کو جنم دیتی تھیں۔ پھر جیسے ہی میں یہاں پر آئی تو یہ دیکھ کر تھوڑی جان میں جان آئی کہ میری عمر کی 2 لڑکیاں اور بھی ہسپتال کے بستر پر موجود تھیں۔ میں بھی ایک بستر پر لیٹ گئی اور اپنے بچے کا اس دنیا میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن جب سے یہاں پر آئی تھی تب سے ذرا سی بھی آنکھ لگتی تو مجھے عجیب و غریب خوفناک خواب دکھائی دیتے۔ ابھی تک ڈاکٹرنی بھی چیک اپ کرنے نہیں آئی تھی۔ میں برابر والی لڑکی کو مسلسل تسلی دیے جا رہی تھی جو درد کی شدت سے بحال کسی مسیحا کے آنے کی منتظر تھی۔ پھر میں نے ہی ہمت کی اور اپنی حالت کی فکر نہ کرتے ہوئے میں اس کمرے سے باہر آئی، کسی ڈاکٹر کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ہسپتال تو بہت بڑا تھا لیکن یہاں پر ایک بھی مریض یا ڈاکٹر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں سارے دروازے کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ اچانک ہی ایک دروازہ کھولا تو چیخیں نکل گئیں۔ سامنے ہی وہ ماسی ایک مریض کو چیر پھاڑ کر کے جیسے اس کا آپریشن کر رہی ہو۔ مجھے چیختے ہوئے دیکھ کر وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ جاؤ لیبر روم میں واپس جاؤ، میں وہیں پر آ رہی ہوں۔ میں حیران پریشان تھی، بھلا ایک صفائی والی ماسی کس طرح کسی مریض کا آپریشن کر سکتی ہے؟ بڑی مشکل سے میں لیبر روم میں واپس آئی تھی۔ پھر میں اس لڑکی سے کہنے لگی یہ ہسپتال ٹھیک نہیں ہے، ایسے لگتا ہے یہاں پر کوئی ڈاکٹر موجود ہی نہیں، شاید ہم نے یہاں آ کر غلطی کی۔ پھر وہ دوسری لڑکی کہنے لگی لیکن تمہارے آنے سے پہلے 2 ڈاکٹرنیاں یہاں پر آئی تھیں، انہوں نے ہمارا چیک اپ بھی کیا تھا۔ اب میں چپ چاپ بیٹھی رہی، کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ واپس یہاں سے نکل کر اپنے گھر جاؤں یا پھر کسی مسیحا کے آنے کا انتظار کروں۔ ابھی بستر پر لیٹی ہی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ اچانک ہی دروازہ بجنے کی آواز پر آنکھ کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ دونوں لڑکیاں بے ہوشی کی حالت میں اپنے اپنے بستروں پر پڑی تھیں، جبکہ میں خوف زدہ نظروں سے اس سنسان سے لیبر روم کو دیکھنے لگی جہاں کا واش روم کا دروازہ زوردار انداز میں بجا تھا۔ اچانک ہی پانی بہنے کی آواز آنے لگی جیسے اسے کوئی استعمال کر رہا ہو۔ کون ہے وہاں؟ میں لرزتی آواز میں پوچھنے لگی۔ جواب میں کسی کے ہنسنے کی دھیمی سی آواز سنائی دی تھی۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں بار بار اٹھ کر گھومتی پھرتی، لیکن اس قدر خوف کا شکار ہوئی کہ بڑی مشکل سے واش روم تک پہنچی تھی۔ نل تو مسلسل بہے جا رہا تھا، اس میں سے پانی بھی خوب ٹپک رہا تھا، لیکن واش روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ عجیب رنگت والا پانی نل سے نکل نکل کر واش روم کے فرش پر عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے دروازہ بند کر کے اسے باہر سے کنڈی لگا دی اور خود فکر مندی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا دونوں لڑکیاں ہی نیم بے ہوشی کی حالت میں بے خبر سوئی پڑی تھیں۔ لیبر روم کی ایک شیشے کی کھڑکی باہر کوریڈور کی طرف کھلتی تھی۔ اچانک ہی مجھے وہاں سے سفید لباس والی ایک عورت گزرتی ہوئی دکھائی دی۔ شاید وہی نرس یا پھر ڈاکٹرنی تھی۔ ماسی نے کہا تھا کہ رات کے 12 بجے کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب ہسپتال میں چہل پہل شروع ہو گئی ہو۔ جو ہی دیکھنے کے لیے میں لیبر روم کے دروازے پر کھڑی ہو کر کوریڈور کی طرف گئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے لمبے لمبے بال کھولے رخ موڑ کر کھڑی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کا سفید رنگ کا لباس پاؤں تک آ رہا تھا۔ ایسے لباس عموماً وہی عورتیں پہنتی ہیں جو بچے کو جنم دینے والی ہوتی ہیں۔ اب میں گھبرا کر تھوڑی آگے گئی تھی، تبھی اچانک مجھے اسی بے ہوش لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ میں جیسے ہی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تو حیران رہ گئی، وہ تو بے خبر سوئی پڑی تھی۔ جو ہی کوریڈور کی طرف اس لمبے بالوں والی لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کی تو حیران رہ گئی کہ وہ بھی غائب ہو چکی تھی، اس کا وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ ضرور اس ہسپتال میں ایسا کچھ ہے جو بہت عجیب ہے۔ اب میں اپنے بستر پر واپس آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کروانے کی کوشش کی۔ میں نے چہرہ اوپر کیا تو وہ دونوں لڑکیاں میرے سامنے ہی بیٹھی تھیں۔ بڑے پیار سے کہنے لگی، کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو ہم بھی تو اسی درد اور تکلیف میں مبتلا ہیں، گھبراؤ مت، تھوڑی ہی دیر میں تم ایک بچے کی ماں بن جاؤ گی تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ بڑے پیار سے مجھے سمجھا رہی تھی۔
پھر میں نے بھی اپنے آنسو صاف کر لیے اور سامنے کھڑی لڑکی سے کہنے لگی، کیا تمہیں بھی حالات نے مجبور کیا تھا کہ اس ہسپتال میں آ کر اکیلے ہی بچے کو جنم دو؟ تو وہ اداس سی ہو گئی، کہنے لگی، ہاں میں بھی تو مجبوری میں یہاں پر آئی ہوں، کیونکہ میرے آس پاس کوئی بھی میرا اپنا نہیں تھا، سب نے ہی مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اور تو اور وہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو میرے سگے ماں باپ تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر اس نے میری حیرت کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں کالج میں پڑھ رہی تھی جب اپنی دوست کے بھائی سے میری دوستی ہو گئی۔ دھیرے دھیرے یہ دوستی محبت میں بدل گئی اور پھر میں اس سے عشق کرنے لگی۔ ایک پل بھی مجھے اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، لیکن ہمارے خاندان میں ذات سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا۔ یوں چھپ کر میں نے اس سے نکاح کر لیا، کیونکہ عشق کی آگ نے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی میں نے خود اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ اب میں ہر روز گھر سے تو کالج کے لیے نکلتی تھی، لیکن در حقیقت اسی لڑکے کے ساتھ عیاشی کرنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب مجھے ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ میں تو جیسے خود کو کسی شہزادی کی طرح سمجھ رہی تھی۔ ہوش تب آیا جب 2 مہینے بعد اس نکاح اور اپنے عشق کرنے کی سزا میرے سامنے آئی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس بات کو محسوس کر کے میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ پھر میں اس لڑکے کی منتیں کرنے لگی کہ کسی طرح مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لے جائے، ورنہ میں تو برباد ہو جاؤں گی۔ لیکن حیران رہ گئی جب اس نے ایک دن میرے ہاتھ پر طلاق نامہ رکھ دیا اور کہنے لگا، 2 دن کے بعد میں کمانے کی غرض سے دوسرے ملک جا رہا ہوں، ایسے میں نہ تو میں تمہارا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس بچے کا۔ پھر میں روتی سی سکتی رہ گئی، لیکن اسے مجھ پر رحم نہ آیا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ سوائے موت کے میرے پاس دوسرا کوئی چارہ ہی نہیں۔ مسلسل 6 مہینے تک میں اپنے اس گناہ کو چھپاتی رہی، لیکن ایک دن میری ماں نے میرا بڑھتا ہوا پیٹ دیکھ لیا۔ اس نے میرا منہ تھپڑوں سے لال کر دیا اور کہنے لگی، بتا کس کا گناہ لے کر اس گھر میں گھوم رہی ہے؟ جانتی نہیں اپنے باپ بھائی کو کس قدر ظالم ہے وہ؟ تمہاری بوٹیاں چیل کووں کو کھلا دیں گے۔ لیکن میں مسلسل روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی کہ یہ گناہ نہیں بلکہ کسی کی جائز اولاد ہے جس نے اسے قبول کرنے سے انکار کر کے مجھے طلاق دے دی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میں 9ویں مہینے میں تھی، اور نہ صرف اماں بلکہ اب تو پورے گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات تو ایسے ہی اماں کو پتہ چلی تو پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ابا اور بھائی اماں سے کہنے لگے، اسے رات کے وقت دودھ میں زہر ڈال کر دے دو، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، ایسا نہ ہو کہ میں اسے پھانسی کے کنڈے پر چڑھا دوں۔ یہ بات میں نے سن لی تھی، اس لیے آدھی رات کو چپکے سے گھر سے نکلی اور ایسی حالت میں ہی فرار ہو گئی۔ میرے پاس کوئی جائے پناہ بھی نہیں تھی۔ بھاگتے بھاگتے تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی جب اچانک ہی درد کی شدت ابھرنے لگی تو ایک بوڑھی فقیرنی آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہاں پر ایک ہسپتال ہے، وہیں پر اپنے اس بچے کو جنم دے دینا۔ وہی مجھے یہاں پر چھوڑ کر گئی تھی۔ ہم دونوں اس کی کہانی سن کر دکھی ہو رہے تھے۔ جو بھی اس معصوم لڑکی کے ساتھ ہوا تھا وہ سب اس کے عشق کرنے کی سزا تھی۔ اب ہم تینوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہے تھے، کیونکہ ایسے حالات سب کے ساتھ ہی پیش آئے تھے۔ جس مجبوری سے ہم اس ہسپتال میں تینوں ساتھ بیٹھے تھے، تبھی اچانک ہی زوردار انداز میں دروازہ کھلا۔ آنے والی وہی نقاب پوش ماسی تھی جس کی گول گول آنکھیں دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگی، چلو چلو لڑکیوں، اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ، ابھی ڈاکٹرنی آتی ہوگی، وہی تمہارا چیک اپ کرے گی۔ تبھی دروازے سے سفید رنگ کا لباس پہنے کوئی اندر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی نرس تھی جو کل رات ہی میرے خواب میں آ کر مجھے ڈرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی موٹا سا انجیکشن تھا۔ پھر اس نے انجیکشن بھرا اور برابر میں لیٹی ہوئی لڑکی کے بازو میں لگا دیا۔ یہ دیکھ کر خوف سے میرا حلق خشک ہو گیا۔ تبھی وہ اس لڑکی کا چیک اپ کرنے لگی، کیونکہ ہم تینوں میں سے سب سے زیادہ درد اسی کو ہو رہے تھے۔ پھر وہ اس لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگی، تمہارا آپریشن کرنا پڑے گا، چلو میرے ساتھ۔ میں ہرگز اس معصوم لڑکی کو اس ظالم نرس کے ساتھ نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ تبھی بلند آواز سے کہنے لگی، لیکن آپریشن تو ڈاکٹر کرتے ہیں، جبکہ تم ایک نرس ہو، تم اسے ایسے نہیں لے کر جا سکتی۔ تبھی اس نرس نے لال انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، تمہارا آپریشن بھی میں ہی کروں گی، پہلے مجھے اس سے نمٹنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے ماسی کو ویل چیئر لانے کا کہا۔ یہ سن کر ماسی کے چہرے پر ایک عجیب و غریب مسکراہٹ آ گئی، جیسے اسے کوئی خاص خوشی حاصل ہوئی ہو۔
پھر دونوں نے مل کر لڑکی کو بھی ویل چیئر پر بٹھایا اور اسے گھسیٹ کر کمرے سے لے گئے۔ اب میں غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ پھر دوسری لڑکی کہنے لگی، نہ جانے یہ دونوں اس کے ساتھ کیا کریں گے، اس کا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آئے گا بھی یا نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ جگہ اور ہسپتال ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تشویش سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا اور میں ایک ایک کمرے میں اس لڑکی کو تلاش کرنے لگی جہاں پر وہ نرس اور ماسی اسے لے کر گئے تھے۔ پورا ہسپتال چھان مارا لیکن کہیں پر بھی اس کا نام و نشان نہیں ملا تھا۔ میں کوریڈور کے اندھیرے میں تنہا ہی کھڑی تھی کہ اچانک بری طرح چیخنے کی آواز آئی۔ یہ آواز اسی لڑکی کی تھی۔ میرا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ اپنی حالت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں اس لڑکی کو ہر حال میں ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ جہاں سے چیخ آئی تھی میں نے وہیں کا رخ کیا تو ایک کمرے کا اندرونی دروازہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے ہی میں نے اس کمرے کے اندر آ کر وہ دروازہ کھولا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ سامنے وہی ماسی اور نرس اس لڑکی کے اوپر جھکی نہ جانے اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ تبھی میں نے ان دونوں کو دھکا دے کر ہٹایا تھا۔ یہ تم دونوں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے تم دونوں اس کو آپریشن نہیں کر سکتی۔ میں نے دیکھا اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف کے مارے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے ان دونوں سے بچا لو، یہ دونوں نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنے والی تھیں۔ سامنے ہی ایک سٹیل کے باکس میں عجیب سی کانٹے، چھریاں، اوزار، نہ جانے کیا کیا رکھے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ نرس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی اور کہنے لگی، یہ لڑکی تو اپنا بچہ صحیح سلامت لے کر واپس چلی جائے گی، لیکن تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گی۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتی ہوئی اس ماسی کے ساتھ اس کمرے سے چلی گئی تھی۔ پھر میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ واپس لیبر روم میں لے کر آ گئی۔ ایسے لگتا ان قریب یہ بچے کو جنم دینے والی ہے۔ اب میرے ہاتھ پاؤں بری طرح پھول رہے تھے۔ ابھی مجھے درد شروع نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی اس تیسری لڑکی کو، لیکن اس لڑکی کی حالت دیکھ دیکھ کر ہم دونوں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس تیسری لڑکی کو بلایا اور کہنے لگی، دیکھو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ نرس اور ماسی اس لڑکی کی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ جب تک ڈاکٹرنی آتی ہے ہمیں ہی اس کی مدد کرنی ہوگی۔ تم بھی ایک عورت ہو اور میں بھی۔ اللہ کا نام لے کر ہمیں ہی اس کی ڈیلیوری کروانی پڑے گی۔ وہ تیسری لڑکی بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ اب اسے جھٹکے بھی لگنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ تبھی اچانک ہی دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا سفید رنگ کا لباس پہنے ایک لڑکی اندر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون، ایک کشش تھی۔ میں بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ پھر وہ ہم دونوں سے کہنے لگی، آپ لوگ اپنے اپنے بستر پر لیٹ جائیں، اس لڑکی کی ڈیلیوری میں کرواؤں گی۔ پھر وہ کسی ماہر ڈاکٹرنی کی طرح اس کا بچہ پیدا کروانے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ ہم دونوں سہمے ہوئے اسے دیکھے جا رہے تھے، لیکن وہ لڑکی بہت مہربان تھی۔ جس قدر پیار بھرے انداز میں اس درد سے تڑپتی لڑکی کی وہ مدد کر رہی تھی، یہ دیکھ کر مجھے بہت دلی سکون پہنچ رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک ننھے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، کیونکہ اس نادان اور بھولی بھالی لڑکی نے بالآخر اپنے بچے کو جنم دے دیا تھا، وہ بھی صرف اور صرف اس مہربان ڈاکٹرنی کی بدولت۔ تبھی میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، کیا آپ ہی ڈاکٹرنی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، نہیں، بس یہاں پر رہنے والی ایک بانجھ لڑکی۔ یہ کہتے ہی وہ جس خاموشی سے یہاں آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی، لیکن میرے لیے سوالات چھوڑ گئی تھی۔ تبھی سفید کپڑوں میں لپٹا اپنا معصوم پیارا سا بچہ لیے وہ لڑکی بہت خوش لگ رہی تھی۔ بار بار اسے پیار کرتی، اپنے سارے دکھ درد تکلیف بھول گئی تھی۔ میں اور وہ تیسری لڑکی بھی بہت خوش تھے۔ ایسے لگتا جیسے عنقریب ہمیں بھی یہ خوشی ملنے والی ہے۔ اس تیسری لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ روتی ہوئی اداس سی لگ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، کاش جب میرا بچہ گود میں آئے تو میرا شوہر بھی میرے ساتھ ہو۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور کہنے لگی، کیوں، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیا وہ اس دنیا میں نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، نہیں، وہ یہاں پر ہی موجود ہے، لیکن اس نے مجھے کل رات ہی گھر سے نکال دیا، وہ بھی ایسی حالت میں جبھی تو گر پڑ کر میں یہاں پہنچی تھی۔ وہ لڑکی بے انتہا کی خوبصورت تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگی، میں ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابو نے بڑی مشکل سے قرضہ لے کر میری شادی ایک پڑھے لکھے اور نوکری والے انسان سے کی۔ میرے سسرال میں روپے پیسے کی خوب ریل پیل تھی، لیکن میری ساس اور نند تو جیسے میری دشمن بن گئیں۔
انہیں میری خوبصورتی سے خار تھا، کیونکہ میرا شوہر شادی کی رات ہی میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح مجھے چاہتا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک حسد کی آگ ان کے اندر جلنے لگی۔ پھر دھیرے دھیرے انہوں نے میرے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ یہ لڑکی غیر مردوں کو دیکھ کر ہنس ہنس کر بات کرتی ہے۔ لیکن جیسے ہی میرا شوہر مجھ سے سوال کرتا تو میں اسے کہتی کہ ایسا کچھ نہیں، میں صرف آپ کی ہوں، میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد آپ ہی ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ لیکن مسلسل ان کے بھڑکانے پر میرے شوہر کے دل میں میرے لیے شک پیدا ہو گیا۔ اب میں چھت پر کپڑے سکھانے بھی جاتی تو وہ مجھے کہتا کہ ضرور تم کسی کو دیکھنے چھت پر جاتی ہو۔ پھر جلد ہی مجھے اپنے ماں بننے کی خوشخبری مل گئی، لیکن ایسے میں تو میرا جینا اور بھی حرام ہو گیا، کیونکہ میری ساس اور نند میری دشمن بن چکی تھی، اور پھر شوہر کے کانوں میں بھی انہوں نے زہر گھول دیا تھا۔ پھر ایک دن ساری حدیں پار ہو گئی جب پڑوس کا ایک لڑکا آیا اور زبردستی میرے کمرے میں گھس گیا۔ میں اس وقت نہا کر ہی نکلی تھی، گیلے بال لمبے لمبے پشت پر بکھیرے میں اپنے بال سلجھانے میں مگن تھی۔ پتہ ہی نہ چلا کہ کب نند اور ساس نے سازش کر کے اس لڑکے کو میرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ میں غصے سے چیختے ہوئے اسے کمرے سے باہر جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن اچانک ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جیسے ہی دروازہ کھلا تو وہاں میرا شوہر کھڑا مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے اپنی سچائی بتانا چاہتی تھی، اس کی ماں اور بہن کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ تو مجھے طلاق بھی دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے اس بچے کا واسطہ دے کر ایسا کرنے سے روک دیا۔ میرے ماں باپ دوسرے صوبے میں رہتے تھے، اب بھلا رات کے اس پہر میں کہاں جاتی، اسی لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی میں جنگل میں بھٹکنے لگی۔ تبھی مجھے وہی بوڑھی فقیرنی نظر آئی جو مجھے ہسپتال تک چھوڑ کر گئی تھی۔ ہم دونوں غم زدہ سی اس کی کہانی سن رہی تھیں۔ اس کے ساتھ تو واقعی میں بہت ظلم ہوا تھا۔ ہم دونوں اسے تسلی دینے لگے کہ انشاءاللہ تمہارے ساتھ بہت بہتر ہوگا، جب تمہارا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر ابھی اس کے بچے کو آئے ہوئے دنیا میں تھوڑا ہی وقت ہوا تھا جب اچانک ہی وہ کہنے لگی کہ اب میں واپس جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس ہسپتال سے باہر جا کر مجھے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ضرور مل جائے گا۔ میں کسی شیلٹر ہوم میں اپنے بچے کے ساتھ پناہ لے لوں گی۔ اب یہی میری دنیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے بچے کو اچھی طرح کپڑے میں لپیٹا۔ اب ہم دونوں لڑکیاں ہسپتال میں اکیلی رہ گئی تھیں۔ زیادہ حیرت تو اس بات پر تھی کہ اس ہسپتال میں ہر وقت رات کے منظر ہی چھائے رہتے تھے، دن کی روشنی تو یہاں پر بھی نہیں رہی تھی۔ ہم دونوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس جنگل سے ہم باہر بھی نکلے تو بڑی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ پھر رات کو اچانک ہی دوسری والی لڑکی کی طبیعت بھی بگڑنے لگی۔ اب میں اس کی حالت دیکھ دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا عنقریب یہ اپنے بچے کو جنم دینے والی ہے۔ اس پراسرار سے ہاسپٹل میں کچھ بھی رونما ہو سکتا تھا۔ کسی صورت میں بھی میں اس پریشان اور مصیبت زدہ لڑکی کے ساتھ کچھ برا ہونے دینا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی میں کسی کو بلانے باہر بھاگی، لیکن پورا ہسپتال ہی سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی ڈاکٹر یا نرس کسی کا بھی وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ایک ایک کمرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن ایسے لگتا جیسے ہسپتال میں ہم صرف دو بے بس عورتیں ہیں۔ ایک ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے، اسے عنقریب بچہ ہونے والا ہے، اور دوسری وہ عورت جو درد سے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ عنقریب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ بہت تھک ہار کر بھی مجھے وہ لڑکی نہ ملی جس نے اس پہلی لڑکی کی ڈیلیوری کروائی تھی۔ اب میں واپس لیبر روم میں آئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو چیخیں نکل گئیں۔ وہ خوفناک صورت والی نرس اور ماسی بے ہوشی کی حالت میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ تبھی نرس نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، اب راستے سے ہٹ جاؤ، اس کے ہاں بچہ ہو جائے گا، پھر تمہاری باری آئے گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ دوسری لڑکی کی طرح اسے بھی اسی کمرے میں لے جا کر نہ جانے اس کے ساتھ کیا کریں گی۔ میں لاکھ اسے روکتی رہ گئی، لیکن انہوں نے مجھے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اب میں وہیں پر بے بس سی حالت میں پڑی تھی۔ اچانک ہی مجھے اس قدر شدید درد اٹھنے لگے، ایسا لگتا جیسے میں یہیں پر مر جاؤں گی۔ میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، لیکن یہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے لیبر روم کے فرش پر اکیلی درد کی شدت سے تڑپتی شاید میں مرنے والی تھی۔ تب اچانک ہی کسی کا مہربان چہرہ مجھے نظر آیا تھا۔ مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا، یہ تو وہی لڑکی تھی جس نے اس پہلی لڑکی کا بچہ پیدا کروایا تھا۔ اب وہ میری مدد کرنے کے لیے بھی پہنچ گئی تھی۔ اس نے میرا کانپتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔
प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरने लगी, तसल्ली देते हुए कहने लगी, फिक्र मत करो, बस अभी तुम एक प्यारे से बच्चे को जन्म देकर माँ के ओहदे पर फाइज हो जाओगी। मैं आंखों में आंसू और दर्द की शिद्दत से तड़प कर मुसलसल उसकी हिदायत पर अमल कर रही थी जब मेरे कानों में एक नन्हे वजूद के रोने की आवाज़ आई थी। ऐसे लगता जैसे मैं एकदम ज़मीन से उठकर आसमान पर जा पहुंची हूँ। मेरा वजूद एकदम हल्का फुल्का हो गया था। उस मेहरबान लड़की ने एक सफ़ेद कपड़े में मेरे छोटे से बच्चे को लपेटा और मुझे दिखाने लगी। वो तो फरिश्ते की तरह दिखने वाला एक मासूम सा बच्चा था जिसने मेरे वजूद से जन्म लिया था। मैं उसे पाकर अपने सारे दुख दर्द भूल गई थी। बमुश्किल उसने मुझे उठाकर बेड पर बिठाया था, तभी अचानक ही ज़मीन और आसमान घूमने लगे। मुझे उसी बेहोश लड़की का ख्याल आया था। मैंने उस मेहरबान लड़की का हाथ थामा और कहने लगी, उसकी जाकर मदद करोगी? वो बहुत मुश्किल में है, ऐसा न हो कि वो नर्स और मासी उसके साथ कुछ भी बुरा कर दे। तभी उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, फिक्र मत करो, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। ये कहते ही वो वहाँ से चली गई। अब मैं परेशान सी हालत में अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि मुझे उसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई थी। अब मैंने अपने बच्चे को बाजू में दबोचा और उसी कमरे की तरफ जाने लगी जहाँ पर मैंने उस नर्स और मासी को दूसरी लड़की का ऑपरेशन करते हुए देखा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उस कमरे को ढूंढा था, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि जिस कमरे में वो लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी थी, उसके पास वही मेहरबान लड़की खड़ी उसे तसल्लियाँ दे रही थी, क्योंकि अभी तक वो दर्द की शिद्दत से तड़प रही थी। मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी कि कहीं उसकी जान को कोई ख़तरा ना हो, इसीलिए उसे तसल्ली देने के लिए जैसे ही आगे गई तो अचानक ही नन्हे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मेरे दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। बिलाखिर वो लड़की भी माँ बन गई थी और उसके यहाँ एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। फिर उसने मेरे बच्चे को देखकर खुशी का इजहार किया। मैं भी उसे मुबारकबाद देने लगी। मैंने देखा वो लड़की जिसने हमारी मदद की थी वो हसरत से हमारे बच्चों को देख रही थी। फिर हमें देखते हुए कहने लगी, तुम लोग बहुत खुशनसीब हो जो आज ये नन्हे फरिश्ते तुम लोगों के पास हैं। काश मैं भी किसी ऐसे ही बच्चे को जन्म दे सकती। तभी मैं उसे प्यार से देखती हुई कहने लगी, तुम ही इस अस्पताल की डॉक्टरनी हो, जभी तो तुमने हमारी मदद की है, वरना ये काम तो किसी को भी नहीं आता। लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर उदासी थी। वो कहने लगी, मैं कोई डॉक्टरनी नहीं हूँ। कोई औरत गलती से आ जाती है तो उसकी मदद ज़रूर करती हूँ। शायद तुम्हें इस अस्पताल की हकीकत मालूम नहीं। मैं हैरान होकर कहने लगी, कैसी हकीकत? उसने चारों तरफ देखा। ये अस्पताल तो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं खौफ से कांपते हुए उसे कहने लगी, लेकिन जंगल में मिलने वाली वो बुढ़िया तो मुझे खुद ही छोड़कर यहाँ गई थी कि इस अस्पताल में बच्चों की पैदाइश होती है। वो लड़की बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ, क्योंकि वो ऐसे शिकार की तलाश में होती है जो उनके काम आ सके। हम दोनों लड़कियां ही बुरी तरह घबरा गईं। तभी दूसरी लड़की डर कर कहने लगी, क्या मतलब है आपका? यहाँ पर कोई दूसरा काम भी होता है? उसने हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, 20 सालों से बंद होने की वजह से इस पूरे अस्पताल में आसेब रहते हैं, बल्कि ये पूरा जंगल ही खौफनाक है। गलती से भी अगर कोई इंसान यहाँ आ जाता है तो वो उसे बहुत तंग करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ शैतान हो वहाँ पर नेक मखलूक भी मौजूद होती है, और ऐसा ही इस अस्पताल में तुम्हारे साथ हुआ है। हम जो दम साधे उसकी बातें सुन रहे थे, एकदम ही मैं चौंक कर उसे देखने लगी। फिर वो उदासी से कहने लगी कि जो बुढ़िया तुम तीनों को इस अस्पताल में लेकर आई थी वो एक ख़तरनाक जिनजादी है। इस पूरे अस्पताल में आसेब का बसेरा है। वो हामिला औरत को यहाँ भेजती है, फिर उस अस्पताल में रहने वाले जिन्नात उसे तंग करते हैं, यहाँ तक कि वो घबरा कर कभी कभार अपना बच्चा भी छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं। फिर ये जिन्नात उस बच्चे को एक आमिल के पास पहुँचा देते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देती, क्योंकि मैंने उनकी हर साजिश को नाकाम बना दिया है। जब से मैं इस अस्पताल में आई हूँ, यहाँ से एक भी हामिला औरत मायूस नहीं लौटी। मैं सबकी मदद करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी एक ऐसी ही कहानी हो चुकी है। तुम्हारे सामने खड़ी ये लड़की तुम्हारी तरह नहीं, क्योंकि मैं भी जिन्नात के एक कबीले से हूँ। मैं एक जिनजादी हूँ। कई सालों से बच्चे की उम्मीद पर मैं अपने शौहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी, जब मुझे एक आमिल ने बताया कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं। ये सुनकर मैं बहुत मायूस हो गई। दिन रात रोते हुए दुआ करती कि ये नन्हा फूल मेरे नसीब में भी हो।
ایسے ہی میں ایک بار انسانوں کی دنیا میں گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کسی انسانی عورت کا بچہ اٹھا کر لے آؤں گی، کیونکہ مجھے بچے پالنے کا بہت شوق تھا۔ لیکن جیسے ہی میں ایک ہسپتال کے لیبر روم میں گئی، میرے سامنے ہی ایک عورت نے بچے کو جنم دیا۔ اس کا چیخنا، چلانا، درد کی شدت، یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ متاثر ہو گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ بچے کو پیدا کرنا اتنا آسان نہیں۔ جس تکلیف سے گزر کر عورت بچے پیدا کرتی ہے وہ صرف وہی جانتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کا پیدا ہونے والا بچہ اس کے ہاتھ میں آیا تو خوشی سے اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ وہ اپنے سارے دکھ درد بھول گئی۔ مجھے یہ منظر نہایت ہی اچھا لگا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی کسی عورت کو تکلیف نہیں دوں گی، کیونکہ یہ ایک عظیم مخلوق ہے جو بچے کو جنم دیتے وقت ہزاروں درد برداشت کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے۔ میں اسی جنگل سے گزر کر اپنے قبیلے میں جا رہی تھی جب اچانک میری نظر اس ہسپتال پر پڑی۔ یہاں سے ایک عورت کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں یہاں آئی تو میں نے دیکھا شیطانی جنات اس عورت کو بہت تنگ کر رہے تھے، جبکہ وہ حاملہ عورت بچے کو جنم دینے والی تھی۔ میں طاقت میں ان سے کئی گنا زیادہ تھی، اس لیے میں نے اس عورت کی مدد کی۔ جیسے ہی اس کا بچہ آیا تو بچے کو پا کر وہ عورت بہت خوش نظر آئی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا اور اپنے شوہر کے ساتھ اسی ہسپتال میں رہنے لگی ہوں۔ میں ان شیطان جنات پر حاوی ہو کر ان حاملہ عورتوں کی مدد کرتی ہوں جو غلطی سے راستہ بھول کر اس جنگل میں آ جاتی ہیں، یا کسی کی گاڑی خراب ہو، کیونکہ اس سڑک پر جانے والا راستہ شہر میں جاتا ہے۔ اسی شہر میں ایک بڑا ہسپتال ہے جہاں پر عورتیں بچے کو جنم دینے کے لیے جاتی ہیں۔ اسی طرح شیطان فطرت جن زادیوں نے تمہیں بھی تنگ کرنے کی کوشش کی۔ میرا شوہر واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا ہے، اس لیے ہر رات میں اس سے ملاقات کرنے وہاں جاتی ہوں۔ آج رات مجھے دیر ہو گئی، جبھی تو انہیں موقع مل گیا تمہیں ڈرانے کا، تمہیں تکلیف پہنچانے کا، لیکن میرے آتے ہی وہ یہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اب تم دونوں فکر مت کرو، تم لوگ بالکل محفوظ ہو۔ یہاں سے اپنے بچوں کو بحفاظت لے کر چلی جاؤ، لیکن میں ہر اس عورت کے لیے یہاں پر موجود رہوں گی جو غلطی سے اس ہسپتال میں آ جائے گی یا اسے وہ خطرناک جن زادی اس ہسپتال میں بھیجے گی۔ ہم دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی یہ خوفناک کہانی سن رہے تھے۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا تھا شاید اسی وجہ سے، کیونکہ ہم تینوں کی ہی ایک الگ الگ انوکھی کہانی تھی۔ پھر میں نے اس مہربان جن زادی کا شکریہ ادا کیا جس نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ اب میں اور وہ لڑکی اپنے اپنے راستوں پر چل دیے۔ میرا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ جیسے ہی جنگل سے نکل کر سڑک کنارے آئی، اچانک ہی کار میرے سامنے آ کر رکی، لیکن اس میں بیٹھا ہوا وہ شخص میرا شوہر ہی تھا۔ مجھے یوں اپنے بچے کے ساتھ دیکھ کر اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، مجھے ملازمہ نے سب بتا دیا تھا، جبھی تو میں پہلی فلائٹ سے ہی واپس پاکستان آ گیا۔ پہلے تمہارے ماں باپ کے گھر گیا، لیکن تم وہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ اب میرے ساتھ چلو، تمہیں گھر میں کوئی ڈر نہیں۔ میں نے پہلے ہی اس عورت سے کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو میں اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ جیسے ہی میں ڈری سہمی بچے کے ساتھ گھر گئی تو وہ عورت آ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری اور تمہارے بچے کی دشمن بن گئی، حالانکہ میں بے اولاد تھی۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ صرف تمہارا نہیں میرا بھی بچہ ہے۔ آج سے میں بھی تمہارے ساتھ مل کر اسے پالوں گی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے بھی اسے معاف کر دیا کیونکہ میرا شوہر ایک اچھا اور مہربان انسان تھا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اب میرا بچہ 3 سال کا تھا۔ ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ میں باہر ایک بڑی مارکیٹ میں گئی تو مجھے سامنے کھڑی ہوئی ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے قریب جا کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے آدھی رات کو اس کے شوہر نے گھر سے نکالا تھا، لیکن ساتھ میں کھڑا اس کا خوبصورت شوہر دیکھ کر میں حیران تھی۔ اس کے شوہر نے بھی ایک میرے بیٹے جتنا ہم عمر بچہ تھام رکھا تھا۔ وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی۔ پھر کہنے لگی، اس رات بچے کو لے کر میں سڑک پر ماری ماری پھر رہی تھی، لیکن میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ تمہارے جاتے ہی میری ماں پر فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ موت کو اتنے نزدیک دیکھ کر اس نے مجھے ساری بات بتا دی، اس لیے میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے شوہر کے ساتھ خوش دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب ایک دن میں اپنے بیٹے کا داخلہ کروانے ایک اسکول میں گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی جو شاید اسکول کی پرنسپل تھی، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔
یہ تو وہی لڑکی تھی جس نے چھپ کر ایک لڑکے کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ آج اس اسکول میں شاید وہ پڑھا رہی تھی۔ پھر جب میں نے اس کے حالات پوچھے تو وہ کہنے لگی بچے کو لے کر میں ایک بنگلے میں کام کرنے لگی، لیکن اس بنگلے کی مالکن بہت اچھی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں ملازمہ نہیں بلکہ میری بیٹی بن کر رہو گی۔ یہ اسی عورت کا اسکول ہے اور میں یہاں کی پرنسپل ہوں۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگی کہ ماں باپ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تو بچے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار ڈالنا تھا۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ابھی تمہارے حالات بہت بہتر ہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تم ضرور اپنے ماں باپ سے جا ملو گی۔ ہم تینوں ہی اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ آج بھی میں اس نیک جنزادی کو دعا دیتی ہوں جس نے ایسے حالات میں ہماری مدد کی جب ہمارے آس پاس کوئی بھی ہمارا اپنا نہیں تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔